बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 5। जी हाँ नाज़रीन, ये एक मौका किसके लिए है आपको पता है, क्योंकि आपके लिए है। आप सवाल भेजते हैं, हम आपको बुलाते हैं। आज जिनको एक मौका मिला है वो नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जनाब सैयद रियाज हुसैन जाफरी साहब। आइए उनका इस शो पर इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक मौका मिला है तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पर जी आगा, मुझे तो बड़ी ख्वाहिश तमन्ना थी मेरी, बहुत मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे भी एक मौका मिले ताकि कुछ सवालात लेकर मैं भी पहुँचूँ माशाअल्लाह। और आज अल्लाह ने मुझे ये मौका दे दिया, एक मौका। तकरीबन 2 साल पहले आपने सवाल भेजा था, 2 साल के बाद आपको एक मौका मिला है। एक मौका मिला, तो खुशी हो रही है। आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा सफ़र। जी जी। अच्छा, जब भी कोई एक मौका में आता है तो हम एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि एक मौका में आने का मकसद क्या था, क्योंकि सवाल बहुत सारे लोग भेजते हैं लेकिन एक मौका उनको ही दिया जाता है जिनके सवाल बहुत अच्छे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवाल बहुत अच्छे थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक मौका में आप क्यों आना चाहते थे? मेरा मकसद ये था एक मौका में आने में माशाअल्लाह कि भाई हमने ये देखा कि एक चैनल विन ही एक ऐसा ज़रिया है जिसमें अपने सवालात सिर्फ हमारे खानवादे को फ़ायदा नहीं, हमारे शहर को फ़ायदा नहीं, बल्कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ ये विन चैनल जा रहा है तो वहाँ के लोग इस सवालात को सुनेंगे और उसके उलमाए किराम के जो आज आगा ने जो जवाब दिया उसके जवाब सुनेंगे तो माशाअल्लाह मैं भी उसमें शरीक हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी शरीक रहूँगा कि भाई जहाँ करोड़ों रुपया लग सकता है, जहाँ हम जा नहीं सकते, लेकिन इस वीन चैनल वीन के ज़रिए से हमने वहाँ तक के पैगाम को नस्र किया, पहुँचाया है। बिल्कुल जी आगा। चलिए, ऐसा अगर हम नागपुर की बात करें तो वहाँ के बारे में बताइए, किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं और मतलब ज़्यादातर अगर मैं यंगस्टर की बात करूँ तो वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जी जी माशाअल्लाह, एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ। एक हमारे उस्ताद बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम मलकुल उलमा मरहूम आगा अकबर नजफ़ी साहब ने वहाँ पर बुनियाद रखी और घर घर से बच्चों को निकाला दीनी तालीम के लिए और उनकी काविश से, मेहनतों से माशाअल्लाह 4-5 आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 आलिम दीन साहब है, जिसमें हमारे एक बेटे। माहौल कैसा है नागपुर? माहौल इल्मी तो आगा इतना अच्छा है कि लोग कम है, तादाद कम है परवानी शहर के हिसाब से, तकरीबन 10-12-15 हज़ार की तादाद है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पर दर्स कुरान है, दर्स हदीस है, जुमा जमात है, बारगाह है, इमाम बारगाह है, जुलूस है, तमाम चीज़ें मतलब यानी हो रही है माशाअल्लाह वहाँ पर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। हमारे नागपुर शहर की तहजीब ये रही है कि यहाँ बिरादरान अहले सुन्नत और दीगर जो हिंदू हमारे अहले हुनूद जो हैं यानी हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। अच्छा। दामे दिरहमे सुखाने वो हिस्सा लेते हैं और हमारे साथ साथ में रहते हैं, यानी इत्तेहाद का बेहतरीन मरकज़ है नागपुर महाराष्ट्र। ये जो हमारे उलमाए किराम है जो वो भी यही काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, दर्स तजीज़ और इस्लामी तालीमात को फैला रहे हैं और पैगाम इंसानियत के लिए हमेशा मतलब यानी वो आगे आगे रहते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके की चीज़ें होना भी चाहिए हमारे समाज में। तो आप तैयार हैं अपने सवालात पूछने के लिए? बेशक मैं तैयार हूँ। चलिए मैं तैयार हूँ। तो जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे साथ सैयद रियाज हुसैन जाफरी साहब आ चुके हैं, नागपुर से अपने बेहतरीन सवालों के साथ आए हैं। चलिए अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। तो जी हाँ नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आज रियाज साहब के ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए हम अपने इस प्रोग्राम में किस आलिम दीन को दावत देने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं प्रोग्राम में एक मौका में, एक बार फिर से वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं आली जनाब मौलाना सैयद कुमैल असगर जैदी साहब का। इस शो पर उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप एक मौका में आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मौका वालों ने फिर से एक मौका दिया है जी, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से मौका मिलता रहे और हम खिदमत करते रहें और मोमिनीन के सवालात के जवाबात अपने इल्म के मुताबिक पेश करते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रोग्राम एक मौका में आते हैं, क्योंकि और लेकिन एक चीज़ इसके साथ और है, एक मौका में हम आपके सामने नहीं होते या चैनल विन का कोई दूसरा एंकर आपके सामने नहीं होता है। इसमें वो लोग होते हैं जो अपने सवालात भेजते हैं, बेशक, और सवाल उनके ऐसे होते हैं जो अपने वो समाज में देखते हैं कि क्या बुराइयाँ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हमारे साथ आए हैं ये जनाब रियाज साहब हैं जो नागपुर से महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। उम्मीद करता हूं कि इनके इंशाअल्लाह सवाल के जवाब बेहतरीन होंगे आज। यकीनन
ہمارے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ خود عوام میں سے، پبلک میں سے لوگ اپنے سوالات لے کر جب براہ راست سوال کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کی ضروریات کیا ہیں اور ان کا درد کیا ہے، اور واقعا ان کے ذہن میں کیسے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے ڈائریکٹ ان کی مشکلات کو حل کرنے اور اس کے پرابلم سالو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور شرعی جوابات ان کو دے کر وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور دوسرے مومنین اور دوسرے ہمارے ناظرین بھی اپنے اس طرح کے سوالات لا سکتے ہیں، ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں کہ الحمدللہ چینل ون کے اس پروگرام میں ایک موقع آپ اور آپ کے سوال نے 5 سال پورے کیے ہیں، اور 5 سال اب ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ 6واں سال شروع ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں آسان سا ایک جواب دوں جو ہر ایک کا ہے کہ 5ویں اور 6ٹھے سال میں بچہ اسکول میں فرسٹ اسٹینڈرڈ میں آ جاتا ہے، یعنی اب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا، وہ بچہ نہیں رہ گیا۔ یا کھیتی باڑی کا جو جن کا ایکسپیرینس ہے کہ 6 سال کے بعد درخت مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ واقعاً اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ خود سے اسکول جانے لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع جو ہے وہ اب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا، اور وہ اس عروج کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ ایک اچھے درخت کی طرح بن گیا ہے اور باقاعدہ وہ پھل دینے کے قابل ہو چکا ہے۔ اس کے لیے جتنی محنت اور کی جائے گی اور اتنی ہی دقت نظر کی مزید ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے اگزامپل لیا ہے، بہت ہی اچھا رہا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے مولانا صاحب نے بتایا، کیونکہ 5 سال کا اگر ہم لوگ ایکسپیرینس دیکھیں تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، لوگوں سے ملنا ہوا، لوگوں سے بات چیت کیے، سمجھ میں آیا کہ ان کے کس طریقے کے سوال ہیں، آپ حضرات آتے ہیں علماء کرام اور اس پروگرام میں جواب دیتے ہیں، اور بڑی تعریف ان حضرات کی ہے جو پروگرام میں ایک موقع میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ تو خیر مہاراشٹر کے ہیں، لیکن بہت دور دور سے لوگ اس پروگرام میں آتے ہیں، تو یہ ان کی محنت، ان کی محبت ہوتی ہے جو اس پروگرام میں آتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ جس امید کے ساتھ آج جو ہے ریاض صاحب آئے ہوئے ہیں، اور اس امید پر انشاءاللہ ہم لوگ ناظرین کھڑے اتریں گے، تو آگے اجازت ہے سوال کا جواب شروع کیا جائے؟ بسم اللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے سوال و جواب کے سلسلے کے بعد۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 5 میں جناب ریاض حسین جعفری صاحب کس طریقے کا سوال پوچھنے جا رہے ہیں۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ملاقات کریں گے سوال و جواب کے سلسلے کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگا میں آپ کی خدمت میں چند سوالات لے کر ایک موقع میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے سوالات سے مومنین میں یہ جوابات جائیں، تاکہ جوابات سے لوگوں میں بہت سے جو سوالات ان کے ذہن میں ہوتے وہ سوال حل ہو جائیں۔ بالکل، بے شک بے شک، میرا یہ مقصد ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید، ویلکم چینل کہتا ہوں میں وین آپ کے کو۔ ایک موقع میں حاضر ہوا ہوں، اور میرا پہلا سوال یہ ہے آگا کہ اردو جی کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے ہندوستان میں، خاص طور سے ہم مسلمان بھائیوں میں، بچوں میں، اور وہ اردو رومن انگلش میں لکھ رہے ہیں آگا۔ جب رومن میں اگر لکھیں گے تو ہماری اردو ادب کا کیا ہوگا؟ بے شک، وہ کتابیں بھی اردو کی نہیں پڑھتے ہیں، نہ اردو کی کتابیں خریدتے ہیں۔ اس کا جواب عنایت فرمائیں آگا۔ یہ ایک ملیتی اور قومی مسئلہ ہے، اور اصل بات یہ ہے، اور سچ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام، سچ اور حقیقت یہ ہے کہ اردو اسی زمین میں پیدا ہوئی، یہیں پروان چڑھی، اور اسی سرزمین کے اوپر اس نے ترقی کی ہے، اور ہمارا قومی، ملی اور مذہبی سرمایہ زیادہ تر اردو میں ہی ہے۔ اگر یہ زبان ختم ہو گئی تو ہمارے بچے اپنے کلچر سے، اپنے فرہنگ سے اور اپنے ماضی سے بالکل کٹ جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کا درد یہ ہر ملک و ملت سے محبت رکھنے والے کا درد ہے کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے پاس سے، اپنے ماضی سے جڑی ہوئی ہوں اور اب اس کا مطالعہ کریں۔ تو اب اگر بچوں سے یہ زبان چھین لی جائے گی تو پریشانی ہے۔ لہٰذا جتنا بھی ہم اس زبان کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو خود تعلیم دیں، تعلیم دلائیں، مدرسوں میں بھیجیں، یا اردو میڈیم اسکول گورنمنٹ چلاتی ہے ان میں زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور اس کے اوپر جو ہم خرچ کر سکتے ہیں اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ البتہ میں ایک بات اور عرض کروں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ واقعاً آج بچوں کو دین سکھانا اور مذہب سکھانا مشکل ہو گیا ہے، وہ دوسری زبانوں میں لکھتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے 2 طرح کے چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم اردو کو بچائیں، اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین اور مذہب کو بچائیں۔
تو اب اگر دو چیزوں میں ٹکراؤ ہوگا تو کتنے ملکوں میں اردو نہیں ہے؟ صرف ہمارے ملک میں صرف اردو ہے. کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں لوگ دوسری زبانوں میں دین پڑھ رہے ہیں، دیدار ہیں، مذہبی ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، اور قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی زبان میں مذہبی ہیں. تو اصل مطلب یہ ہے کہ اگر مسئلہ صرف زبان بچانے کا ہے اور دین بچانے کا ہے تو پھر یہاں ہمیں زبان کی بظاہر قربانی دینا ہوگی اور بچوں کو دیدار بنانا ہوگا. اب جو زبان میں بھی وہ بچے دیدار بن سکتے ہیں، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے عربی ہو، اور خاص طور سے آج کل ہمارے ملک میں ہندی، اردو یا جو لوکل اسٹیٹس ہیں ان کی زبانوں کا چلن ہے، تو ان زبانوں میں ان بچوں کو تعلیم دی جائے، مذہبی تعلیم دی جائے، اور جو کچھ ہماری اردو میں یا دوسری زبانوں میں دینی سرمایہ ہے جلدی سے جلدی اس کو اتنا ٹرانسلیشن کر دیا جائے اور اتنا تبدیل کر دیا جائے کہ ہماری آئندہ نسلوں کو پریشانی نہ ہو، اور وہ واقعاً اپنے دین اور مذہب کو اپنی لوکل زبان میں یا جو زبان ان کی آج اسکول کی زبان مادری زبان کی طرح بلکہ مادری زبان سے آگے ہو گئی ہے، اس زبان میں وہ دین کو حاصل کر سکے. تو اس طرح ہماری اردو بھی بچ سکتی ہے اور ہمارا دین بھی بچ سکتا ہے. جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا حل بتایا کہ ساری دنیا میں اردو نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اپنی دین کی حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت کے لیے جی وہ اپنی ہی زبان میں دین کو حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا ہم بھی اس بات کو دیکھیں کہ ہم محتاج اردو نہ رہے، جی، بلکہ ہم ہر زبان میں اپنی دین کو حاصل کریں. بے شک بے شک، یعنی آپ کا پیغام یہی ہمارے بے لیے. شک، بالکل. اور اس میں اردو بھی زندہ ہو اگر جائے. بچا سکتے ہیں تو بچنا ہے، اور واقعاً یہ قومی سرمایہ ہے. مذہب ہمارے صرف مذہبی زبان نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اردو آج کتنے ہمارے غیر مسلم بھائی اہل ہند ہیں، اور حتیٰ کہ جاپان کے ایک پروفیسر کی میں نے کلپ دیکھی تو واقعاً دیکھ کے تعجب رہ گیا کہ انہوں نے جاپان میں رہ کے اردو سیکھی اور اتنی شستہ اردو بول رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اردو زبان کا ہے یا جو وہ شخص ہے کہ جس نے جاپان میں اردو سیکھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی زبان کی قیمت ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس زبان کی اہمیت. اگر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو خمس کا ذکر قرآن شریف میں ہے یا نہیں ہے، جی، یہ میرا سوال ہے. یہ سوال عام طور سے آتا رہتا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو اسلامی اعتبار سے بالکل واضح مسئلہ ہے. 10واں پارہ جہاں سے قرآن مجید کا شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جان لو، یاد رکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے انما غنمتم من شیء، کہ تمہیں کسی بھی چیز سے اگر کوئی فائدہ اور کوئی نفع حاصل ہو رہا ہو تو فانا، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے اس کا خمس ہے. لفظ خمس آیا ہے قرآن میں. خمس کا مطلب ہوتا ہے 20%، جی، 5 میں سے 1. 5 میں سے 1 کو 1/5 کو خمس کہا جاتا ہے. تو اللہ کے لیے اس کا 1/5، 5 میں سے 1 حصہ ہے، 20% حصہ ہے. وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کا حق ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور پیغمبر کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کا حق ہے. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں اور مسکینوں کا جو سلسلہ نبوت سے اور خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے. وابن السبیل، اور جو واقعاً راستے میں اور سفر میں فقیر ہو جائے اس کا یہ حق ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو یہ خمس ادا کرو. یعنی ایمان کی علامت خمس قرار دیا گیا ہے. وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ بھی ہم نے یوم الفرقان پیغمبر کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر جمع کیا ہے، یوم التقى الجمعان، جب 2 لشکر ایک جگہ جمع ہوئے جنگ بدر میں، جب ہم نے جو کچھ بھی نازل کیا اس سب کے اوپر. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں بالکل واضح طریقے سے حکم خمس موجود ہے، اور تمام مسلمان جو ہیں وہ خمس کو مانتے ہیں. کوئی بھی فرقہ اسلامی بظاہر اس کا انکار نہیں کرتا ہے. تو اگر اس میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ماشاءاللہ خمس نکالنے والوں کی بھی تعداد بڑھے. جی. دوسرا یہ کہ خمس جو ہے آگا، یہ خمس کیا ہے؟ جی جی، اور اس کی تقسیم کیسی ہے، یہ جی بیان فرمایا. ہاں، یہ آیت نے یہی کہا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز میں بھی فائدہ ہوتا ہے
یعنی کوئی بھی فائدہ جو پہلی آمدنی ہوتی ہے ہماری کاروبار بزنس کسی بھی وجہ سے جہاں بھی ہماری پہلی آمدنی ہوتی ہے 1 سال گزرنے کے بعد جو کچھ بھی ہمارے پاس سیونگ اور بچت رہ جاتی ہے، اب یہ بچت سب ہمارا مال نہیں ہے بلکہ اس میں سے جتنی بھی بچت ہے، قرآن کہہ رہا ہے انما غنیمتم من شیء، کسی بھی چیز میں تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے جی تو اس میں سے تمہیں خمس نکالنا ضروری ہے۔ تو سال اگر کسی چیز کے اوپر گزر گیا اور وہ چیز ہم نے خرچ نہیں کی، اس کا مطلب ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو جب ہماری ضرورت سے زیادہ ہوئی، پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی روزی کی ہے، تم نے سال بھر کھایا پیا خریدا عیش و آرام سے رہے، اب جو بچ گیا اس میں سے 20% اللہ کے لیے دے دو۔ اور خدا کو خود تو کھانا نہیں ہے، پروردگار کو خود تو کھانا نہیں ہے، پروردگار نے کہا یہ اللہ کے کام ہیں جو خدا کے کرنے کے ہیں، سڑک بنوانا ہے، اسکول بنوانا ہے اور پبلک لوگوں کے کام کرنا ہے، یہ خدا اور رسول کے حصے میں آتے ہیں جو خدا اور رسول اس راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور باقی یتیموں غریبوں اور مسکینوں میں جو سادات کرام کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے خمس کے 2 حصے ہیں، ایک سہم امام کہلاتا ہے اور ایک سہم سادات کہلاتا ہے۔ سہم امام خدا اور رسول کے حصے میں آتا ہے جو عام پبلک رفاہ عام کے لیے، اس میں کوئی بھی آتا ہے، سڑک بنے گی تو اس پہ ہر ایک چلے گا، نل لگائے جائیں گے اس میں ہر ایک چلے گا، یا بجلی پانی کا اہتمام جہاں پبلک کی ضرورتوں کے سامان ہیں، پل بنایا جائے گا تو مثلاً اس میں وہ ہر ایک کے لیے، ہندو مسلم اس میں سب وہ لوگ استعمال کریں گے۔ تو جہاں ایسے کام کرنے ہیں وہاں وہ مال خرچ کیا جائے گا، اور باقی جو 10% حصہ ہے وہ سادات کرام جو غریب ہیں پوری دنیا میں ان کے حوالے کیا جائے گا تاکہ ان کی غربت مٹے اور وہ پریشانیوں سے نجات بے شک بے شک، یہی مقصد ہے کہ اس میں ان غریبوں تک ان سادات تک یہ پیسہ پہنچے کوئی سسٹم کے تحت۔ جی جی جی، بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ آپ نے، اطمینان بخش۔ جی جی آغا جی، میرا سوال ہے کہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں میں اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کا۔ جی، اگر ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ بھئی بچہ ہمارا عالم دین بن جائے گا، اس کے بعد میں اس کے لیے نوکری جاب یہ بڑی مشکل ہے، یہ ان کو یہ باتیں پریشان کر رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ عالم دین اپنے بچوں کو نہیں بنا رہے۔ جی جی 8-10 سال باہر ملکوں سے پڑھ کے آنے کے بعد انہیں کہیں نوکری نہیں ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، اور ایک مسئلہ تو اور درپیش ہے آگا کہ ان کو اگر کوئی رشتے کے لیے جائیں تو ان کو شادی کے لیے بڑا مشکل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی کیا کریں بچے۔ تو اس کے لیے کوئی اسلامی حل بتائے کہ علماء دین کا بھی کام کریں اور کیا اس میں وہ دنیا کا بھی کام کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے میرا۔ جی، سوال کافی طولانی ہو گیا، لیکن میں عرض کر دوں ایک ایک کر کے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیشہ سے یہ پریشانی علماء کے سامنے رہی ہے، اور علماء اسلام نے ہمیشہ مال و دولت کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا ہے، بے شک، روکھی سوکھی کھا کر اور سادہ سے سادہ زندگی گزار کر بہت بڑی بڑی خدمتیں اور بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہی سکھایا گیا ہے، حضور سرور کائنات کی سیرت، ائمہ طاہرین کی سیرت یہ ہے کہ علم دین کا مطلب دنیا جمع کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا ہے۔ اہل بیت نے بھی کہا ہے کہ جو ہماری محبت دل میں رکھتا ہے کہ پھر وہ مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور دنیا میں عیش و آرام کی طلب میں نہ رہے۔ پیغمبر کی زندگی دیکھیے، انبیاء کی زندگی دیکھیے، ائمہ طاہرین کی زندگی دیکھیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ مشقت کرتے تھے، زحمت کرتے تھے اور پریشانی کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عرض کر دوں کہ واقعاً یہ ایک درد دل ہے، اور جو چینل ون کے ذریعے سے میں پورے عالم اسلام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے موبائل پہ دکھایا، آگا ہمارے یہاں ایک مسجد بننے جا رہی ہے۔ جی، ارے اتنا عالیشان نقشہ ہے، یہ کتنا لگ جائے گا؟ کہ کروڑوں کا بجٹ ہے، جی جی، لوگ مسلمان دے رہے ہیں، پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ میں کہا اس نقشے میں کہیں ہمیں عالم دین کا گھر نہیں نظر آ رہا؟ کہ رہے ان کا تو کہیں نہ کوئی ایڈجسٹ ہو جائے گا، رکھ لیں گے۔ یعنی قوم کا مزاج یہ ہے کہ اگر مسجدیں مدرسے بنانے کی بات آ جائے تو ہم کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، جی جی، بہت اور جب پیش نماز کی معاملہ آتا ہے اس کے لیے تو ان کے پاس بجٹ بھی نہیں ہوتا، اس کے گھر کے لیے ان کے جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے، اور حتیٰ کہ تنخواہ کے اور جو اس کے حقوق جو بھی اس کا نذرانہ ہوتا ہے اس کے معاملے میں یہ عجیب و غریب بات ہے۔ آپ بس چلانے کے لیے کیا آٹو کا ڈرائیور رکھ سکتے ہیں؟ ایک پلین اڑانے کے لیے کیا آپ بس کا ڈرائیور اس کو پائلٹ بنا سکتے ہیں؟ ٹرین چلانے کے لیے کیا آپ ایک رکشہ ڈرائیور کو ٹرین کا ڈرائیور بنا سکتے ہیں؟ کیا حال ہوگا؟ گاڑی ٹکرا جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ مسجدوں میں عالمی علماء کے اوپر ہم کچھ خرچ نہ کریں اور ہماری گاڑی اسی طریقے چلتی رہے۔ در حقیقت یہ قوم اپنا نقصان کر رہی۔ جتنا بہتر، جتنا اچھا عالم ہوگا
جتنا متقی پرہیزگار صاحب علم و تقوی عالم ہماری بستی میں ہوگا اس کا ہمیں فائدہ ہے، ہمارے بچے اچھے ہوں گے، وہ ہماری صحیح تربیت کرے گا، ہمیں جوڑ کے رکھے گا، نہ جانے کتنے روحانی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ جی لہٰذا میں یہی گزارش کروں گا کہ واقعاً جو ٹرسٹیان حضرات ہیں اور قوم و ملت خود دیکھے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں کہ اتنے میں ہم کام چلا رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قوم اپنا نقصان کر رہی ہے۔ اور جہاں اچھے لیڈر، اچھے رہنما اور اچھے عالم ہوتے ہیں، ان قوموں کو دیکھیے کہ آج وہ دنیا میں ترقی کے اوپر ہیں اور خود بھی عزت حاصل کر رہے ہیں، ان کے علماء بھی پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور ان کا نام و نمود ہر جگہ زیادہ ہے۔ جو یہ سوال آپ نے کیا کہ واقعاً کھانے پینے کا، تو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، بے شک ہمیں رزق کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ مالک پروردگار نے خود کہا ہے کہ رزق میں نے تمہارا تقسیم کر دیا، تو رزق کی ذمہ داری خدا کی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ طالب علم کو محنت سے پڑھنا چاہیے، اور میں علماء اور طلاب سے بھی کہتا ہوں جو میری صنف کے ہیں، اپنے ان ساتھیوں سے، کہ محنت سے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ گئے اور یعنی کم پڑھائی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آج کے زمانے میں، وہ چاہے عالم دین ہو اور چاہے دوسری لائن کے لیے ہو۔ آج کمپٹیشن کا زمانہ ہے، ہر لائن میں کمپٹیشن ہے، اور اگر آپ کمپٹیشن میں نہیں آ پاتے ہیں تو پھر آپ کو واقعاً ایک عام حالات پر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ علماء کے لیے جگہوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ جی ہم نے جب مدرسے میں قدم رکھا سوچا بھی نہیں تھا کہ آج ہم کیمرے کے سامنے بیٹھیں گے اور آپ سے اس طرح سے ہماری گفتگو ہوگی اور یہ پروگرام ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل پوری دنیا میں لوگ دیکھیں گے۔ جی لیکن الحمدللہ پروردگار نے رزق کے راستے فراہم کیے اور اسی طریقے سے خدمت کے راستے فراہم کیے، اور جو جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ خود اپنے لیے بھی نیکیاں فراہم کرے گا اور گھر والوں کو بھی بہتر بنائے گا۔ جہاں تک شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ایسا بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی دنیا داری ہے اور ان کی نظر میں دنیا ہی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ کھائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا۔ الحمدللہ تمام علماء اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کے بچے ترقی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں اگر حالات کو تو بڑی بڑی تعلیم، تو اعلیٰ تعلیم بھی بچے پا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر اعتبار سے خانوادہ، ان کے فیملیاں خوش ہیں۔ زحمتیں، پریشانیاں دوسرے اعتبار سے اگر میں یہ بات کہوں کہ جہاں سے یہ طلاب جن گاؤں دیہاتوں سے پڑھ کے آئے، اگر آپ وہاں دیکھیں تو ان کے بھائی، ان کے خاندان والے، کتنے بی اے والے، کتنے ایم اے والے آج ڈگریاں لے کر ٹہل رہے ہیں، مگر ان کے پاس 5,000 کی نوکری بھی نہیں ہے۔ جی جی لیکن علم دین حاصل کرنے والے بہرحال کہیں نہ کہیں مصروف ہیں، بزی ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی خود کام نہ کرنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ کسی بھی لائن میں ہو، اس کے سامنے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ اس میں ایک سوال کو بڑھا کے بالکل حضور سے اس میں یہ ہے آگا کہ مثلاً یہ جو آپ نے تمام چیزیں بیان کی ماشاءاللہ حدیث و قرآن کی روشنی میں، جی ہاں، بے شک عالم تو وہی ہوتا ہے جو واقعی اللہ پر توکل کرتا، بھروسہ کرتا، بے شک یہ تو صحیح ہے، جی اس لیے کہ بھئی رزق اللہ کی طرف سے۔ بے شک۔ اگر کوئی عالم دین یعنی مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہو، مدرسہ بھی درس بھی دیتا ہو، تمام کام کے علاوہ اگر کوئی کاروبار اپنا اگر سنبھالے، کوئی کام کرے، تو کیا اسلام اس کو منع کرتا ہے؟ یہ بہترین کام ہے، حضور سرور کائنات کی سیرت ہے کہ آپ تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی طرف بھی توجہ دیتے تھے، کاروبار دنیا، ائمہ طاہرین نے بھی، اور اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ سب سے بدترین برا آدمی یا ملعون ہے وہ انسان جو اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالے۔ جی تو ایک اعتبار سے اگر کوئی عالم دین بھی ہے اور دنیا کا کوئی کاروبار بزنس بھی کر رہا ہے اور جائز اور صحیح طریقے سے وہ کام کر رہا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، ایک پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن ہاں میں اتنا کہوں گا اپنے اعتبار سے کہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے اس تعلیم کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں وہاں نماز بھی، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی، اور جو بھی ایک عالم دین کا فریضہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں صاحب میں بزنس کاروبار میں لگاؤں، میرے پاس جواب دینے کا وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے اور کاروبار بھی کر رہے ہیں تو اس سے اچھی بہتر کیا ہے؟ ایسے علماء ہیں، ایسے افراد ہیں جو قوم سے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں اور وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا بھی حاصل کر رہے ہیں اور آخرت بھی کما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اطمینان بخش جواب دیا۔ خاص میرا اس چینل وین سے یہی پیغام ہے کہ جو علماء کام کر رہے ہیں بے شک تو ان کی ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے اور ان کا سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ قوم کی ذمہ داری ہے اور قوم کا جی ہاں قوم کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ تم نے ان علماء کے ساتھ کیا جو وارث انبیاء ہیں،
جی انبیاء کے وارث ہیں تو کل کو جواب پوچھا جائے گا کہ اگر انبیاء کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے جو آج عالموں کے ساتھ یا طلاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی تو جس طرح بنی اسرائیل اور دوسرے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، تو اگر خدا نخواستہ کہیں علماء کی حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر امت بھی جواب دہ ہے، اور اس خدا کے یہاں بہرحال بخشش نہیں ہو سکتی ایسے موقع پر۔ بے شک، ماشاء اللہ، الحمدللہ آپ نے بہترین یعنی جواب دیا ماشاء اللہ، تاکہ یہ پیغام پہنچے۔ جی اور اس کے بعد کچھ سوالات اور ہیں آقا میرے۔ جی فرمائیے۔ سوال یہ کہ والدین کے جو حقوق ہے آقا، آج کل بہت لاپرواہی ہو رہی ہے، جو بچے ہیں جی وہ والدین کی عزت اور قدر منزلت نہیں کرتے، جی اور اپنے ہی دنیا کے کاروبار میں یعنی مصروف ہیں، وہ بالکل توجہ نہیں ہے والدین کی۔ جی ہاں، اس کے لیے ہم کیا پیغام پہنچائیں؟ نئے زمانے جی 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 نئے زمانے میں ایک بہت زیادہ پریشانی یہ ہے، ہر آدمی کو یہ بہانہ ہے کہ ہم بہت بزی ہیں، مصروف ہیں۔ انسان ہمیشہ مصروف رہا ہے، لیکن کچھ واجبات ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ کے حق کو ہم کبھی نہیں ٹال سکتے، یہ کہیں گے نہیں ہم بہت مصروف ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں، وہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اولاد کا خیال رکھنا، یہ وہ حقوق ہیں جس کے بارے میں ہم بہانہ نہیں کر سکتے۔ آدمی کو اتنا ہی وقت دوسری جگہ دینا ہے کہ جب ان کا حق ضائع نہ ہو۔ جی اگر ماں باپ کا حق ضائع ہو رہا ہے تو پھر یہ جواب دہ ہے انسان۔ اور میں آپ کو بتا دوں، وقت کم ہے، دوسرے سوالات بھی آپ کے ہیں یقیناً، کہ اس موقع کے اوپر جو سب سے اہم چیز ہے وہ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا پروردگار عالم نے آخرت کے لیے اٹھا کر نہیں رکھی، بلکہ پروردگار کہتا ہے اگر یہ غلطی کرو گے تو تمہیں اسی دنیا میں سزا بھگتنا پڑے گی۔ اور ان میں سے ایک گناہ ہے آق کے والدین۔ اگر ماں باپ کسی سے ناراض ہو رہے ہیں، ظلم کرنا بھی انہی میں سے کہ جو ظالم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ڈکٹیٹر جو ظالم ہیں، مرنے سے پہلے اس دنیا میں کتنے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اسی طریقے سے آق کے والدین، اگر اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی ہے، ان کو ناراض کرتی ہے، اور کسی وجہ سے ماں باپ ناخوش ہو جاتے ہیں، چاہے زبان سے آق نہ کریں مگر اللہ کی نظر میں اگر آق ہو گئے تو پروردگار مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں زبان سے آگ نہ کرے، اگر وہ دل سے آگ کر دے، دل سے آق کر دے تو تب بھی اس کی سزا ملے گی، سزا ملے گی۔ جب تک ماں باپ معاف نہ کر دیں، ان سے توبہ نہ مانگ لیں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، خاص طور سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور سوچتے ہیں کہ واقعاً ہم مصروف ہیں۔ یعنی ہمارے حقوق، امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے صلی اللہ محمد وآل محمد، صحیفہ کاملہ میں، جہاں آپ نے یہ دعا کی پروردگار مجھے ماں باپ کے وہ حقوق بتا دے، سمجھا دے، الہام کر دے، تاکہ میں اچھے طریقے سے ان کو ادا کر سکوں۔ ایک امام معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ تو مجھے الہام فرما، تو میری مدد فرما، تاکہ میں ان کے حقوق کو ادا کر سکوں۔ لہٰذا یہ ذمہ داری ہر اولاد کی ہے اور ہر فرزند کی ہے کہ ان کو سمجھیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے روایات میں اگر وہ ظالم بھی ہیں، تمہارے حق میں زیادتی بھی کر رہے ہیں، تب بھی تم اف نہیں کر سکتے، تم اس کے مقابلے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ان کی ناقدری ہو۔ اور البتہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، میں یہی کہوں گا کہ وہ بھی اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف سے کام لیں، اور جو کچھ بھی پروردگار نے تربیت وغیرہ کے معاملے میں ان کی ذمہ داری ہے دی ہے اس کو ادا کریں۔ کتنا کریم ہے پروردگار جس نے ماں باپ کو اتنی عزت دی ہے، تو جب اللہ ہمیں عزت دلا رہا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی نظر میں خدا کی عزت بڑھائیں اور اولاد کو دین کا پابند بنائیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا حقوق والدین کے بارے میں ماشاء اللہ اچھی ہدایت کی باتیں بیان کی ماشاء اللہ۔ اور آگے ایک سوال یہ ہے کہ حج کے بارے میں، حج بیت اللہ کے بارے میں مشہور یہ ہے، جی، اور حدیث میں بھی آیا، مشہور کیا حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو حج بیت اللہ کو چلا جاتا ہے تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اس کا ولادت ہوئی ہے۔ جی، تو کیا اس میں کون سے گناہ ہے؟ وہ کسی کا حق غصب کر لے؟ آپ نے جو فرمایا ہے یہی حدیث ہے کہ جو آدمی حج کرنے جاتا ہے اور جب احرام باندھتا ہے اور احرام کی نیت کرتا ہے تو گویا آواز آتی ہے اور فرشتہ کہتا ہے اس سے کہ تم نے جو کچھ بھی اب تک گناہ کیے تھے پروردگار نے تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دیے، ماشاء اللہ، استعن فی العمل، پھر سے عمل شروع کرو۔ گویا آج ہی تم اس دنیا میں آئے ہو، آج ہی تمہاری ولادت ہوئی ہے، تمہارا برتھ ڈے پہلا دن آج ہی ہے، جی، اور جو چاہے عمل کرو، اس کے بعد تمہارے تمام اعمال قبول ہوں گے۔ تو یہ وہ واقعاً حقیقت ہے، سچ ہے کہ صرف حج ہی نہیں اور بھی بہت سے عمل ہیں، ایسے نیک کام ہیں جن کے بعد
خدا تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ وہ گناہ ہیں، وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ، خدا سب گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق ذات پروردگار سے. اگر ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے تو کیونکہ وہ مالک ہے، رحیم و کریم ہے، کہتا ہے میرا بندہ میرے یہاں آ گیا اور کہتا ہے لبیک پروردگار میں حاضر ہوں، خدایا تیرے بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، سب کچھ اتار دیا، لباس، برانڈڈ کپڑے، جوتے، چپل سب اتار دیا، ایک سفید سادہ کپڑا ڈالا ہوا ہوں بدن کے اوپر، اور سر کو کل کو بال بھی اٹھانے والا ہوں، جو تو کچھ کہہ رہا ہے میں تیار ہوں کرنے کے لیے. تو خدا کہتا ہے جب اتنا کرنے کے لیے تیار ہے میرے بندے میں نے معاف کر دیا. لیکن جو آپ کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے تو پھر وہ معاف ہونے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ امام کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے مولا میں حج یا عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں. بسم اللہ، بہت اچھی بات. کہا لیکن آپ سے مسئلہ پوچھ لوں؟ کہا فرمائیے. کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے، پہلے قرضہ ادا کروں یا حج کرنے کے لیے جاؤں، عمرہ کرنے کے لیے جاؤں؟ امام نے کہا واپس جاؤ، جس سے قرض لیا ہے اس کا قرضہ واپس کرو اور اس کا حق ادا کرو. اس بات سے ڈرو کہ روز قیامت اللہ کو جب منہ دکھاؤ تو تمہارے اوپر کسی کا قرضہ ہو اور تم منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. کیونکہ حج و عمرہ مستحب ہے، جب تک مستطیع نہیں ہو رہا ہے اس وقت تک مستحب ہے، اور قرض ادا کرنا واجب ہے. تو ایک مثال ہے کہ دوسرے کا حق، اللہ یہ کہتا ہے کہ بندوں کا حق مار کے اگر حج کرنے بھی آؤ گے میں حج قبول نہیں کروں گا. یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی گردن کے اوپر قرض ہے تو نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مانگنے آ رہا ہے آپ اور آپ ادا کر سکتے ہیں تو جائیے، پہلے قرض ادا کیجئے بعد میں نماز پڑھیے. تو حقوق الناس معاف ہونے والے نہیں. حقوق الناس یعنی بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے، یعنی بغیر اس کے حج نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ حج کے آداب میں طریقہ یہی ہے، حج و زیارت جب بھی آپ سفر پہ جائیں، خاص طور سے حج و زیارت کے لیے نیک سفر پہ جا رہے ہیں نا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، نیک بننے کے لیے، تو اس کے آداب میں سے ہی یہ ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے لوگوں کے گھروں پہ جائیے، ایک ایک کے گھر پہ جائیے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہو آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کا حق ہے، یہ لے لیجئے، کوئی کمی ذاتی بہرحال دیکھیے میں اللہ کے یہاں نیک ہونے جا رہا ہوں، مجھے معافی چاہیے. کون ہے جو ایسے موقع پہ معاف نہیں کرے گا؟ انسان کے لیے دل چاہیے. اور پھر جب خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو پروردگار کہے گا دیکھو سب سے معافی مانگ کے آیا، اب میرے سے بھی معافی مانگ رہا ہے تو کیوں خدا معاف نہیں کرے گا؟ اور پھر جب یہ واپس آتا ہے تو اب مسلمانوں کی ذمہ داری کہ لوگ اس سے ملنے کے لیے جائیں، اس کے گھر کے اوپر جائیں، یہ اللہ کا بندہ ہو کر آ رہا ہے تو اس کا درجہ اتنا ہو گیا، پروردگار کہتا ہے تم سب جاؤ اس کے گھر پہ حاضری دو اور اسے مبارکباد دو اور اس سے پوچھو تمہارا سفر کیسا رہا. یہ خدا کے حج کا، خدا کے گھر کے زیارت کرنے والے اور حاجی کا یہ شرف اور یہ درجہ ہے کہ لوگ اس کے گھر پہ حاضری دیتے ہیں. اگر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ کی بابت یہ ہے کہ لوگ مستطیع ہونے کے بعد بھی یہ بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی ابھی میری بچی جوان ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کا ایجوکیشن ہے، تعلیم دینا ہے. تو ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی اس سوال کو علماء کرام کے سامنے رکھیے کہ بھئی مسئلہ آپ کا بچی کی شادی اہم ہے یا حج اہم ہے؟ جی، کیونکہ حج تو واجب ہے اور شادی جو ہے نکاح سنتی ہے. جی، یہ تو آپ کے کوئی عزیز و اقارب بھی کرا دیں گے، لیکن یہ حج کا جو مسئلہ ہے تو کیا ان کا یہ عذر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ مسئلہ شرعی یہی ہے کہ جو چیز ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، یعنی اگر استطاعت آ جاتی ہے، حج واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ٹالنا صحیح نہیں ہے. جی. اور اگر شادی وغیرہ کا بہانہ ہے اور خدا نخواستہ مثلا اگلے سال مال کسی وجہ سے چلا گیا، جیسے نوٹ بندی ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بازار ڈاؤن ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، سروس چھوٹ گئی، کتنے لوگ نکالے جا رہے ہیں کمپنیوں سے، تو خدا نخواستہ پھر غریب ہو گئے، تو اب پوری زندگی ان کے اوپر یہ حج واجب رہے گا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اوپر واجب نہیں، کہیں سے بھی کسی طریقے سے جائیے، آپ کر کے آئیے کیونکہ آپ نے حج واجب چھوڑا ہے. یہ تمام بہانے نہیں تو یہ دنیا میں بہانے ہمارے بنائے ہوئے ہیں. جس سال حج واجب ہو جاتا ہے اسی سال کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں حج ادا کر دیں، اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ جس کے اوپر حج واجب ہو جائے اور وہ حج ادا کیے بغیر مر جائے تو وہ مسلمان نہیں مرتا ہے، یہودی یا عیسائی مرتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ 3-3.5 لاکھ روپے جس کی جیب میں آج ایکسٹرا ہے،
یہ حج کمیٹی تو اور سستا لے جاتا ہے، اس سے بھی کم میں، ہاں حج کمیٹی اور سستے میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب کچھ کم زیادہ میں حج کمیٹی حج کرا دیتی ہے. تقریباً ہو جاتا تو اس میں سنی شیعہ سبھی لوگ جاتے ہیں اور ہر ایک کے لیے آزاد ہے. یہ غلط فہمی نہ رہے کہ حج کمیٹی کسی کو نہیں لے کے جاتی، نہیں، حج کمیٹی آف انڈیا سب کو خدمت دیتی ہے اور ہر حاجی کو لے کر جاتی ہے. ہر سال ہمارے علماء بھی کافی تعداد میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کمیٹی سے جا سکتے ہیں اور قرعے میں ان کا نام آ جائے تو ان کے لیے بھی جانا ضروری ہے. اس میں بھی کوئی بہانہ نہیں چلے گا. جب اللہ کے گھر ہو کر آئیں گے تو پروردگار اس سارے کام جو آپ کے رکے ہوئے ہیں خدا خود بخود آسان کرے گا اور آپ کے انشاءاللہ سب کام ہو بھی جائیں گے. جی جی جی. جو آدمی خمس نکالتا ہے اس نے خمس نکال دیا. اگر خمس نکالنے کے بعد وہ مستطیع ہے تو پھر وہ حج کے لیے جائے گا، اور اگر خمس نکالنے کے بعد مستطیع نہیں ہے تو اللہ اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اور اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر خمس کی تاریخ بعد میں آ رہی ہے، مثلا محرم میں کسی کے خمس کی تاریخ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، سال بھر میں ہر سال خمس نکالتا ہے، تو کیونکہ پاس ابھی پیسہ ہے، یہ حج میں جو خرچ ہو رہا ہے یہ اس کے خرچ میں شمار ہوگا اور وہ آرام سے حج کرنے کے لیے جائے اور اس کا حج بھی قبول ہے. بعد میں جتنا پیسہ بھی بچتا ہے اس کا خمس دے، نہیں بچتا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا. جی جی ماشاءاللہ. یعنی جو پابند خمس ہے جی، اور اس کی تاریخ مطلب یعنی اسی تاریخ میں آ جائے تو وہ جا سکتا ہے. ہاں، یعنی اگر تاریخ ابھی نہیں آئی ہے تو اسی رقم سے چلا جائے. لیکن ایسا شخص جس سے زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا ہوا، حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے، جی ہاں، مثلا 4 لاکھ روپے لگ رہے اس کو، تو اس کو 5% 20% نکالنا ہوگا فوراً. ہاں، تو صرف 4 لاکھ پہ نہ نکالے، 4 لاکھ پہ اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے، خدا نے اتنا دیا ہے تو پورے حساب و کتاب کرے، جتنا واجب ہے وہ ادا کر دے. پروردگار رزق دینے والا ہے، اس کے حق کمی نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں، وہ تو بے حساب و کتاب دیتا ہے. جی جی. تو کچھ لوگ یہ کوشش سمجھداری کرتے ہیں کہ صرف خمس کے پیسے پر یا زیارت کے پیسے پہ نکال دیتے ہیں. نہیں، پورے پیسے پہ نکالیے، انشاءاللہ خدا برکت دینے والا. اپنا دل بڑا رکھیے، خدا کا دل بہت بڑا ہے اور پروردگار کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں. وہ جس کو جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے. اگر ایک سوال یہ اور ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلمان اور مومنین میں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں، لیکن حج بیت اللہ کی طرف میں کم ملتفت ہیں. دنیا میں سیر و سپاٹے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے یعنی لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن حج کے مستطیع ہونے کے بعد بھی وہ کتراتے ہیں. جی ہاں، کیا پیغام یہ کچھ لوگوں کے اندر اس کی طرف توجہ کم ہے. الحمدللہ ویسے حج کے لیے جانے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، اور جتنا بھی کوٹا معین کیا جاتا ہے وہ کوٹا بھر ہی جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے. جی جی. لیکن جی کوٹے کی ان لوگوں میں زیادہ تر طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس پیسے کم ہے. جو زیادہ مالدار ہیں وہ طبقہ کم متوجہ ہے حج بیت اللہ کی طرف. اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ مستطیع ہونے کے بعد، مستطیع کا مطلب ہے کہ مکے آنے جانے کا خرچ ہو، صحت ہو اور راستہ کھلا ہوا. جی. اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ مستطیع ہیں، آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا. لہذا جو لوگ جن کو اللہ نے یہ سب دیا ہے وہ جلدی سے جلدی حج کے لیے جائیں. البتہ اگر یہ ذہن میں ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو حج کے لیے جائیں یا زیارت کے لیے جائیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کے لیے آئے اور وہ میری زیارت نہ کرے فقط جفانی، تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا. یعنی حج زیارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو. اور میں مومنین کرام کو بھی یہ بتا دوں کہ ہر مسلمان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ زیارت بھی گویا حج کا حصہ ہے. جی. اور اسی طریقے سے مدینے میں حضور سرور کائنات کی زیارت ہے، ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے، اور امام حسن مجتبی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام. جی جی. کتنے معصوم ہو گئے؟ 4 امام، 4 امام، شہزادی کائنات اور سب سے بلند پیغمبر اکرم. 6 معصوموں کی زیارت تو ہمیں حج میں نصیب ہو جاتی. جی جی ماشاءاللہ. یعنی حج بھی مل رہا ہے، اور اس کے بعد ازواج پیغمبر ہیں، امہات المومنین کے کیا درجہ، شہداء احد ہیں، اور اسی طریقے سے جنت المعلا اور دوسری جگہوں کے اوپر جنت البقیع میں صحابہ کرام ہیں. ایک سے ایک بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کے درجے عظیم ہیں، ان کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے. لہٰذا مومنین کرام کی ذمہ داری یہی ہے کہ حج کے لیے اگر حج واجب ہو گیا ہے تو پہلے حج کریں اور اس کے بعد زیارت کے لیے جائیں، یا پہلے سال حج کر لیں، آئندہ سال زیارت کے لیے بھی جا سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ.
اور اگر سوال ہے اس میں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے مولا کائنات، ان کے بارے میں قرآن کی روح سے وہ امام مبین بھی ہیں، جی ولی بھی ہیں، جی خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، جی تو تمام درجات ہیں مولا کائنات۔ بے شک دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا نے خلیفہ بنایا، اپنا وزیر بنایا۔ جی تو یہ تمام جو عہدے، امام، خلیفہ، ولی، جی یہ تمام عہدوں میں جی سب سے بڑا درجہ مولا کائنات کا کیا ہے؟ بے شک یہ بتائیے۔ جی، یہ لفظ ایک مکمل لفظ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جی لفظ ولی جو ہے وہ کسی نہ کسی کا ہوتا ہے۔ جی تو جب ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ جی خلیفہ کچھ نہیں ہوتا، خلیفہ یعنی سکسیسر، جانشین۔ جانش خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیغمبر کے خلیفہ اور جانشین۔ امام کس کا؟ یعنی امام یعنی لیڈر۔ تو امام یعنی قوم کا، مسلمانوں کا امام، مومنین کا امام، متقین کا امام۔ جی تو ہر لفظ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اضافت ضرور ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں خلیفہ تو مراد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ۔ جب کہتے ہیں مولا کائنات امام ہیں تو یعنی امت کے، مسلمانوں کے امام ہیں۔ جب کہا جاتا ہے جانشین ہیں تو پیغمبر کے جانشین ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ولی ہیں تو یہ ولی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ جی تو اب اگر نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مرتبہ مولا کائنات کی نسبت امت کی طرف ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور ایک بار اللہ تعالیٰ سے آپ کی نسبت ہے۔ جی تو اس اعتبار سے جب نسبت پروردگار کی ہوگی تو کیونکہ ولی اللہ ہے تو یہ درجہ سب سے عظیم ہوگا، اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو اس میں خلیفہ بھی آ گیا، امام بھی آ گیا، جانشین بھی آ گیا، سب کے سب وہ درجے ولی اللہ میں ایک جگہ جمع ہیں۔ اور یہ غدیر خم کے میدان میں من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جی یا مولا کہا جی، یہاں پر پیغمبر نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو مولا سے مراد یہاں پر قوم کے مولا ہوئے، امت کے مولا ہوئے، مسلمانوں کے مولا ہوئے۔ تو یہاں ہمارے مولا ہیں، مسلمانوں کے اور مومنین کے مولا ہیں۔ جس کے نبی مولا ہے اس کے علی مولا ہیں۔ تو اس اعتبار سے مولا ہمارے لیے ہیں، ولی اللہ کے ہیں، اس کے جانشین ہیں، خلیفہ پیغمبر کے ہیں، امام امت کے ہیں۔ تو یہ معنی اس سے کہ ان درجات میں جو جی سیدھی بات، بڑا درجہ اللہ کا ہوگا، اللہ کا درجہ، کیونکہ سب سے بڑا عظیم جی نہیں مولا کے لیے جو درجہ ہے، ہاں مولا کا درجہ، مولا امت کے مولا ہے، امت کے مولا، قوم کے مولا ہے، مومنین کے مولا ہیں، ہمارے اور آپ کے مولا ہیں۔ مولا کا مطلب سرپرست، قائد، لیڈر، رہنما، امام، حاکم، جو معنی بھی کریں۔ جو تو مولا ہمارے لیول سے ہے، ہمارے سرپرست، ہمارے لیڈر اور قائد ہیں، لیکن ولی کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو جو درجہ اللہ کا ہے وہ اللہ کے نائب کا درجہ جتنا عظیم ہوگا اتنا ہی درجہ ان کا عظیم ہے۔ تو مولا ہماری نسبت سے ہے، ولی اللہ کی نسبت سے ہے۔ اس اعتبار سے ولی کا درجہ، ولی علی ولی اللہ کی عظمت زیادہ ہوگی۔ جو آئے مبارکہ قرآن مجید میں آئی ہے، ولایت کی آیت، جی آئے ولایت کے اعتبار سے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ تقریباً آخری دو سوال ہے، جی بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے جی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جی اور میں نماز بھی اللہ کی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، تمام کام جتنے بھی ہے اللہ کے حکم کے وہ میں بجا لاتا ہوں۔ اور وہ یعنی بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ جب ہماری نماز صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، حج صحیح ہے، ہم تمام چیزیں صحیح حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، جی ہم کو یقین ہے ہماری نمازوں پہ، بعض لوگوں کا خیال ہے یہ۔ تو اس میں جو حدیثیں آئی ہے کہ بھئی شفاعت محمد آل محمد کی ہوگی، شفاعت ہوگی محمد آل محمد کی، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی عبادت ہماری، ہم اللہ کے بندے، نماز اللہ کی، تمام ارکان اللہ کے، تو پھر یہ محمد آل محمد کی شفاعت جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ ہماری عبادت جو ہے یہ وہ کافی کانفیڈنس ہو اپنی عبادت پہ۔ اس کا جواب عنایت فرمائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مسائل زندگی میں بھی تقریباً کچھ ایسا ہی سوال تھا۔ اچھا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، بیٹا دیکھو یہ دھیان رکھنا، اگر تم پوری دنیا کی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں، جن و انس
عالمین کا لفظ ہے، جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اگر تم عالمین کی نیکیاں لے کر بھی خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ تو یہ دھیان رکھنا، ہو سکتا ہے پروردگار تمہیں جہنم میں ڈال دے اور تم پر عذاب نازل کر دے۔ پھر لقمان کہتے ہیں اور اللہ سے اس طریقے سے ڈرو کہ وہ تمہیں جہنم میں ڈال دے، اور اللہ سے ایسے امید رکھو کہ اگر تم عالمین تمام جن و انس کی برائیاں لے کر آ جاؤ تو پروردگار تمہیں معاف کر دے۔ جی یعنی جناب لقمان یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں اپنے عمل کس لائق ہے ہم کہ ہم یہ کہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمارا عمل قابل قبول ہے، جہاں نبی، پیغمبر، انبیاء کرام، اولیاء، اولو العزم انبیاء کرام وہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار ہمیں معاف فرمانا، اگرچہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر پھر بھی وہ استغفر اللہ کہتے ہیں، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، عبادتیں کرتے رہتے ہیں، بندگی کرتے رہتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی آدمی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میرا عمل اتنا بھاری وزنی اور بے عیب ہے جس کو خدا قبول کرے گا ہی، پروردگار اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی ریاکاری، دکھاوا، شیطنت، کوئی کمی، کوئی زیادتی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے، اور جب عمل برباد ہو سکتا ہے تو اس کے لیے شفاعت کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ، ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا عمل اتنا اونچا اور اتنا بلند ہے۔ انبیاء کرام، جناب آدم علیہ السلام یا دوسرے انبیاء کو آپ دیکھیں کہ کہیں ترک اولا ہو گیا، تھوڑی بہت چوک ہو گئی تو اللہ نے کہا توبہ کرو، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس میں محمد و آل محمد کا وسیلہ دیا۔ جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام کا وسیلہ نہیں دیا اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو جب انبیاء کرام کی توبہ شفاعت کے بغیر اور وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو عام امتی اور عام مسلمان کا کیا سوال ہوتا ہے؟ قرآن نے خود کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو پروردگار کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا؟ تو شفاعت کا چیپٹر ہے نا، جی جی ماشاءاللہ۔ اگر شفاعت کا چیپٹر ہے اور قرآن نے خود کہا ہے کہ کون شفاعت کرے گا، کون نہیں کرے گا، یا ان کی شفاعت نہیں ہوگی، پورا ایک باب ہے اور قرآن نے اس کو چھیڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شفاعت کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ شفاعت لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ نبی اور ائمہ معصوم وہ ہے جس کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ ان کو حق کے شفاعت دے گا، لیکن ہم جیسے گناہگار، کوئی کسی بھی منزل کے اوپر کتنا بھی بڑے سے بڑا عالم ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، بڑے بڑوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور بڑے بڑوں کو جو ہے وہ بہرحال ان کی کشتیاں بیچ منجھار میں آ کے ڈوبی ہیں۔ انسان کو اللہ پروردگار غرور سے بچائے اور ہمیں اپنی عبادتوں پر بہرحال غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک، یہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ بعض لوگوں کا جو خیال ہے جی یہ ان کا ذاتی خیال ہے، ان کی رائے ہے۔ جی، یعنی قرآن یہ شیطان کہتا ہے کہ شفاعت ہے، جی وسیلہ ہے، اور اللہ پروردگار عالم نے یہ رکھا ہے تو پھر یقیناً یہ کہیں نہ کہیں کام آنے والا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، یہ بہترین آپ کے میرے جو سوالات تھے اس کے جوابات سے میں مطمئن ہوا، ماشاء اللہ۔ شکریہ، پروردگار کا شکر ہے، احسان ہے اس ماشاء کا۔ اللہ۔ بھی حقیر طالب علم کی یہی کوشش رہی ہے کہ بھی جو عام فہم جو سوالات ہوتے ہیں جی اس کو مجھے ایک موقع ملا جی اس پروگرام میں، ماشاء اللہ میری بڑی خواہش تھی تاکہ یہ پروگرام ساری دنیا میں جاتا ہے، جی اور میں ماشاء اللہ اپنے دیکھنے والے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی ایک تمنا ایک موقع کے رکھیں ماشاء اللہ، تاکہ یہ وین چینل جیسے مجھے موقع دیا ہے، ہمارے جتنے بھی یعنی ہے جو مومنین مومنات مسلم مسلمات یا اور بھی جو دنیا میں جو جی ہمارے انسان، دوسرے کیونکہ ہمارا یہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں پیغام اس چینل کو، انسانیت اور ہی ہے، چینل سب بے کے شک۔ لیے ہے ماشاءاللہ اس میں سے، سوالات، الحمدللہ ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، اور چینل سب کے لیے ہے اور ہر ایک کے سوالات لیے جاتے ہیں اور ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے۔ ایک موقع میں بھی ان کو موقع دیا گیا، اس سے پہلے بھی دوسرے مسالک کے لوگ آتے ہیں، اپنے جو اچھے سوالات بھیجتا ہے اس کو موقع ملتا رہتا ہے۔ اب اس میں اگر ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ بہت زور و شور سے ہمارے نوجوان جو ہے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں وہ لوگ، تو کیا اسلام میں جہیز کا مانگنا ہے؟ یعنی بڑا یہ سوال غریب سوال ایسا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام کی شادی کیا ہے اور اسلامی شادی کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بند کمروں میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں کی،
مولا کائنات رشتہ لے کر آئے، ان سے پوچھا آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا زیرہ تو ہے، اسے بیچ دیجئے، اور اس سے مولا پیغمبر نے مولا کائنات سے اس کا مہر کی رقم لی، اور وہ مہر کی رقم سے ہی جہیز خریدا، اور پھر اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی نے رخصت کیا۔ مسجد میں ولیمہ کرایا گیا، مومنین اور مسلمانوں نے ولیمہ کھایا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو علل اعلان سب کے سامنے پیغمبر نے پریکٹیکلی طور کے اوپر رکھی کہ دیکھو اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو کیسے داماد ہونا چاہیے، بیٹی کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جہیز کتنا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے بیٹی کو جہیز دیا، مگر داماد سے پیسہ لے کر اس سے جہیز خریدا ہے، جہیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ البتہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، تو جہیز لعنت نہیں ہے، جہیز سنت پیغمبر ہے۔ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ جہیز لعنت نہیں ہے، سنت پیغمبر ہے۔ لیکن سنت پیغمبر ہے کس طریقے سے؟ لڑکی والوں کے گلے سے اور گلا دبا کے لینا یہ لعنت ہے، یہ ظلم ہے، یہ بدبختی ہے۔ لیکن اپنے گھر سے بچی کو خالی ہاتھ رخصت کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ چاہے آپ پہلے ہی داماد سے کہیں کہ بھائی آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ جو بھی جتنا بھی آپ جہیز چاہتے ہیں اتنے حساب سے آپ مہر دے دیجئے۔ جی آپ کو بڑا کوئی جہیز چاہیے تو ٹھیک ہے، اتنا ہی زیادہ آپ مہر دے دیجئے، اس میں سے ہم اتنا جہیز خرید کے دے دیں گے، بسم اللہ، آپ بچی کو عزت کے ساتھ رخصت کر کے لے جائیں۔ اور اگر آپ اتنا زیادہ مہر نہیں دے سکتے ہیں تو پھر جہیز کا مطالبہ بھی نہ کریں۔ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اول اسلام میں، ابتدا اسلام یعنی اسلام کی سٹارٹنگ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، حضور سرور کائنات اور ان کے جتنے بھی صحابہ کرام اکثر ساتھی وہ تھے جو اپنی جانیں دوسروں کے لیے قربان کر رہے تھے۔ جی مولانا، جب آپ مدینے تشریف لائے ہیں تو مدینے والوں نے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ جی یہی نہیں پتا تھا گھر کس کا ہے، کوئی بھی کسی کے گھر میں گھس جاتا تھا، جو کھانا ملتا تھا کھا لیتے تھا، وہیں سوتے تھے، یہی تھا۔ کیونکہ مکے سے اتنے مہاجرین آئے تھے، کہاں رہتے؟ انصار نے اپنے گھر کھول دیے تھے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ یہ ہے اسلام کہ واقعاً آدمی دوسرے کی جیب خالی کرنے کی نہ سوچے، خود خدا کی راہ میں لٹائے، اور واقعاً یہ ایثار ہے۔ پروردگار نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان کو خود ضرورت ہوتی ہے مگر اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں، اور اسی پیسے سے، اسی مال سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یہی عرض کروں گا کہ آج کل جو شادیوں میں جہیز تو ہے ہی، جہیز کے ساتھ بینکٹ ہال وغیرہ میں شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں نجس کھانے اور پاک کھانے کا کوئی امتیاز نہیں رہ گیا ہے، اور اسی طریقے سے غیر شرعی طریقے سے 10 طرح کے کھانے، 20 طریقے کے کھانے، دوسروں کو دیکھا دیکھی جو کمپٹیشن ہو رہا ہے، یہ اور بڑی لعنت ہو گئی ہے، یہ اور بڑی مصیبت ہو گئی ہے قوم کے لیے، جس سے غریب اپنی شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور واقعاً روز قیامت ایسے لوگوں کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم نے اتنے خرچے اونچے کر دیے جس کی وجہ سے غریب اپنی بچی کے ہاتھ پیلے نہیں کر پایا، اور اس کی شادی میں تاخیر ہوئی۔ تو جو گناہ بھی قوم میں اور سماج میں ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے مہنگی شادیاں کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ولیمہ ضروری ہے، لیکن اسراف، برباد کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پروردگار عالم جن گناہوں کی سزا اس دنیا میں دیتا ہے، اسراف وہ گناہ ہے کہ پتہ نہیں پروردگار کب سزا دے دے اور کب اس کی سزا ہم کو بھگتنا پڑ جائے۔ جی جی ماشاءاللہ، آپ کے جو ہم نے سوال کیا اس کا جواب آپ نے جو حدیث و قرآن کی روشنی میں عنایت فرمایا، ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جی اس بات کو جو سن رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو ہم مولا کے جو ماننے والے ہیں ان کے سیرت پہ ہم عمل کریں۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، واقعاً سچا دین لوگوں تک پہنچانے اور اس کو سمجھانے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہماری مدد بھی فرمائے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، میں ساجد رضوی ایک بار پھر سے آپ کے درمیان۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ بہترین طریقے سے سوال کر رہے تھے جناب ریاض حسین جعفری صاحب، جو ناگپور مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ہی اچھے سے انہوں نے سوال کیا، آئیے ایک بار پھر سے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو کیسا رہا؟ آپ جس امید کے ساتھ آئے تھے، کیا وہ اس امید پر ہم کھرے اترے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، جس امید سے میں آیا تھا کہ عالم دین ایک موجود ہوں گے اور جو میں سوالات کروں گا اس کا وہ بہترین جواب دیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ۔
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको आकर एक मौका में अच्छा लगा? एक मौका में मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और इंशाअल्लाह ताला जो नाज़रीन देख रहे हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी कोशिश करें एक मौका में आने की। चलिए, आप एक मौका में आए, हमें अच्छा लगा, और जिस तरीके से आपने सवाल किया वो भी बहुत अच्छा अंदाज था और बेहतरीन सवाल थे आपके। लेकिन एक आखिरी मौका हम आपको देना चाहते हैं, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन से? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तालिब इल्म होने के नाते से कि हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की हलाकत है कि वो सवाल करना छोड़ दे। तो मैंने सर्च किया, देखा कि सिर्फ अभी एक वाहिद एक चैनल है, चैनल वीन, जिसमें मसाइल ज़िंदगी का भी एक प्रोग्राम होता है जिसमें लोग सवालात भी करते हैं बेशक, और माशाअल्लाह उसके जवाबात भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा है कि जो एक एक घर के, दो दो घर के लोग जो गांव में बसते हैं, और हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को भी यानी माशाअल्लाह ये प्रोग्राम देख के खुशी होती होगी कि भाई कितने बेहतरीन सवालात आ रहे हैं एक मौका में। दूसरी मेरी ये गुजारिश है जी कि जो आज जो सफाई की मुहिम चल रही है, दरअसल ये मुहिम तो हुजूर पाक ने पहले ही अपनी उम्मतियों को बता दिया था कि अल निजाफत मिनल ईमान, यानी सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। बेशक, लिहाजा हम अपने हर प्रोग्राम में जैसे हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं, लिहाजा हम अपने जुलूसों में भी इस बात को बहुत ध्यान रखें और वीन चैनल से पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। जी माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन पैगाम भी दिया और जिस तरीके से सवाल किया वो भी बहुत अच्छे थे। बहुत शुक्रिया आगा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों को हम एक टोकन ऑफ लव देते हैं कि वो हमेशा इस ट्रॉफी को देखते रहें और प्रोग्राम में एक मौका को भी याद रखें। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से जनाब को दीजिए। बहुत बहुत खुशामदीद। मैं चैनल विन की तरफ से आपको खुशामदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ, और एक ये हकीर सा तोहफ़ा जो इंशाअल्लाह आपके घर की ज़ीनत बनेगा और हमेशा आपके लिए और बच्चों के लिए यादगार रहेगा, आपकी खिदमत में पेश है, इसे कबूल फरमाएं। आगे एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आपने भी बहुत अच्छे तरीके से जो है जवाबात दिए इनके सवाल के, जैसा कि इन्होंने माना है। तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम एक मौका में आने के लिए। ज़रूर, मैं भी नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और जनाब रियाज साहब को भी फिर से मुबारकबाद देता हूँ। इनके लिए भी मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं हैं कि मैं चैनल विन की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा कर सकूँ कि इस उम्र में भी इनका वलवला और जज्बा इतना ज़्यादा है कि जो इनके जहन में सवाल आता है और उन्होंने सवाल भेजे और 2 साल तक इंतज़ार भी करते रहे। माशाअल्लाह ये बड़ी बात है, वरना आदमी मायूस हो जाता है, और ये विन से मोहब्बत की दलील है और कौम से मोहब्बत की दलील है। बाकी लोग भी इंतज़ार करते रहें। फ़ंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, कुरान कहता है कि तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ सवाल भेजने वालों को इंतज़ार नहीं होता, चैनल विन के मुंतज़िमीन को भी इंतज़ार रहता है कि कब एक वो मौका आए कि जब इनके सवालात के मुताबिक उनको दावत दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इंशाल्लाह। जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा लंबा सफ़र आपका रहा और आप प्रोग्राम एक मौका में आए, अपने सवालात भी किए और आपने बताया भी कि आप जवाब से मुतमईन भी हुए। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात आपसे ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। माशाअल्लाह, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। मेरी ख्वाहिश थी कि एक मौका में भी मुझे एक मौका मिले जी, वो आज मैंने दिन देखा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह चैनल वीन में आने का मुझे एक मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। ये प्रोग्राम आप ही लोग के लिए है कि जो सवालात भेजते हैं। नाजरीन, आपने देखा कि जिस तरीके से आज सवाल कर रहे थे जनाब रियाज साहब, जो नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने सवालात भेजकर एक मौका हासिल किया है। अगर आपके भी जहन में उठ रहे हैं सवाल और आप अपने सवाल के ज़रिए लोगों तक जवाब पहुँचाना चाहते हैं, तो ये दरवाज़ा एक मौका का अभी भी आपके लिए खुला हुआ है। अगर आपके पास सवाल हैं तो सोचिए नहीं, फ़ौरन सवाल लिखिए और हमें ईमेल कर दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप तमाम नाज़रीन को पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ। लिख लीजिए हमारा ईमेल एड्रेस emwin786@gmail.com। याद रहे, एक बार फिर से ईमेल एड्रेस बता रहा हूँ, emwin786@gmail.com। साथ ही साथ आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9619667578। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप तमाम नाजरीन से। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।